मुसलमान, उनका हक है बागे फदक में। अब तवज्जो कीजिए, जिनके मुस्तहिकीन एक जगह जमा नहीं हो सकते उनको तकसीम कैसे किया जाए? भाई एक विरासत है, जमीन है, तकसीम करने से पहले क्या कहा जाता है? जिन जिन का हक है उनको बिठाओ, ऐसा ही होता है ना। अब जिन का हक होगा वो आएंगे, बैठेंगे तो तकसीम होगा ना। अब बागे फदक में मुहाजिरीन का भी हक, अंसार का भी हक, कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों का हक है। अब अगर उस दौर में तकसीम हो जाता तो हम रह जाते, आज होगा तो वो रह जाएंगे। जब जिसके मुस्तहिकीन इतने हों, जिनका जमा होना महाल हो, इसको तकसीम कैसे किया जाएगा? एक ही सूरत है कि उसकी जात को तकसीम नहीं किया जाएगा, उसके जो इखराजात हैं, उसकी जो पैदावार है, उसको तकसीम किया जाए। जब ये बात आपके समझ में आ गई तो सिद्दीक अकबर की अजमतों को सलाम करते हैं। सिद्दीक ने तो पहले दिन से कह दिया था, जिस तरह हुजूर तकसीम करते आए हैं, मैं अबू बकर भी उसी तरह तकसीम करूंगा। बात तो वही घूम घूम के वही आ गई ना। अब यहाँ शोर मचाते हैं। पंजाब के एक देहाती इलाके में मैं कहीं प्रोग्राम पे गया तो एक बाबा सा था, उसको ले आया, कहने लगे ये आपसे सवाल करेगा। मैंने कहा भाई हम ऐसे लोगों को तो तलाश करते हैं, ले आओ। आगे बैठा, कहते हैं मौलवी साहब आपसे सवाल करूंगा लेकिन मेरी शर्त है। मैंने कहा बताओ। कहा आप हाँ या ना में जवाब दें, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ या ना में जवाब देंगे, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा सवाल करो। कहा बीबी ने हक मांगा था, गई थी या भेजा था? बुखारी शरीफ में दो सीगे आते हैं, जात और अरसलत। जहां जात है वो मजाज है, जहां अरसलत है वो हकीकत है। ये बहस अलग है, लेकिन आपने हाँ या ना में जवाब देना है कि बीबी ने हक मांगा था। हाँ या ना में जवाब। मैंने कहा हाँ मांगा था। फिर सिद्दीक अकबर ने दिया था हाँ या ना में जवाब। मैंने कहा जनाब कुछ सवाल मेरे भी हैं, आप भी हाँ या ना में जवाब देंगे। नबी ने अली को हुक्म किया था कि रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। सुलह हुदैबिया के मौके पर जो शराइत लिखी जा रही थी, मैंने कहा हाँ या ना में जवाब दो। उसने कहा हाँ हुजूर ने हुक्म किया था। मैंने कहा अगला सवाल है, अली ने नबी का कहा माना था? हाँ या ना में जवाब दो। मैंने लगा नहीं सही, ये अब हाँ या ना में नहीं, कुछ तफसील है। मैंने कहा वहां भी कुछ तफसील है। हम एतराज हजरत अली पे नहीं करते, हम एतराज हजरत अली पे नहीं करते, लेकिन जो सहाबा पे भौंकता है उसको आईना तो दिखाना पड़ता है ना। मैंने कहा अगर हाँ या ना में सवाल करोगे और जवाब हाँ या ना में मांगोगे तो कई सवाल हमारे भी हैं कि हुजूर ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अली को हुक्म किया था, उसने कहा हाँ। मैंने कहा अली ने नबी का कहा मांगा था, माना था? कहा नहीं। मैंने कहा बात तो वही हो गई ना, हाँ या ना अगर तुम कह सकते हो तो हम भी कह सकते हैं। ये सवाल सिर्फ तुम्हारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी है। फिर कहने लगा कि इस बहस में भी नहीं जाते मौलवी साहब कि हजरत फातिमा का हक था या नहीं था। हुजूर की बेटी थी, वो आई थी या भेजा था कोई बंदा, हुजूर की बेटी थी, उनको दे देते, दे देते। मैंने कहा जनाब हमें पता है अगर सिद्दीक अकबर दे देते तो पता ही कि तब का क्या कहता। ये कहता देखो जी बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है नबी की माली मीरास नहीं चलनी,
اور اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے نبی کی میراث نہیں چلنی. حضور نے خود فرمایا ہے ابو بکر نے نبی کا کہا نہیں مانا, اگر نہیں دی تو یوں اعتراض, اگر دے دیتے تو یوں اعتراض. مقصد شرارت ہے. مقصد کیا ہے؟ اگلی بات میں تفصیل میں بھی نہیں جاتا, میں یہ بتاتا ہوں صدیق اکبر نے باغ فتح دیا کہتے نہیں دیا. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے مطالبہ حضرت علی سے کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی سے کرتی نا, حضرت عباس سے کرتی. ان کو مولوی صاحب مطالبہ تو ان سے ہوگا جو مسند خلافت پر بیٹھے گا. میں نے کہا پھر مانو نا کہ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آج تک جو اذانوں میں حضرت علی کو خلیفۃ بلا فصل کہتے ہو جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ مطالبہ جب یوں ہوا ہے تو خلیفہ بلا فصل تو صدیق اکبر ہو گئے نا. آگے چلیے, صدیق اکبر نے باغ فتح دیا کہتے نہیں. دوسرے نمبر پر خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت عمر ہوئے, انہوں نے دیا کہتے نہیں دیا. تیسرے نمبر پر خلیفہ کون ہوئے؟ کہا عثمان غنی, انہوں نے باغ فتح دیا کہتے نہیں دیا. چوتھے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ علی والے زور سے, سارے نہیں ماننے والے. چوتھے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ کون بنے؟ حضرت علی بنے. جب اقتدار علی کا تھا, لشکر علی کا تھا, طاقت علی کی تھی, فوج علی کی تھی, اس وقت حضرت فاطمہ تو موجود نہیں تھی لیکن حسنین کریمین تو موجود تھے. حضرت علی نے صدیق اکبر کے غلط فیصلے کو ٹھکرا کر مسترد کر کے اپنا فیصلہ نافذ کر کے باغ فتح حسنین کریمین کو کیوں نہیں دیا؟ سوال بنتا ہے نا. یہاں روافض بڑی گھبرائی ہے, بڑی پریشان, سوچ سوچ کے کہنے لگے جی وہ اہل بیت جو ہے نا وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. میں نے کہا جناب علی نے خلافت تو لے لی, تم ہی کہتے ہو نا حق پہلا تھا چھین گئے تھے, چوتھے نمبر پہ دے دیا. علی نے خلافت تو لے لی, باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال ہمارا برقرار ہے. آج کے بعد سوال یہ ہوگا, توجہ کیجئے, توجہ میری طرف. حضرت علی پر اعتراض کرنے کی نیت سے نہیں, دشمن صحابہ کو آئینہ دکھانے کی نیت سے. آج کے بعد سوال یہ ہوگا کہ حضرت علی نے باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ ہاتھ بلند کرو, یہ سوال کرو گے. اپنے محلوں میں, شہروں میں, بستوں میں, بستیوں میں, بیٹھکوں میں, مسجدوں میں, محرابوں میں, اسٹیجوں میں اس سوال کو عام کرو کہ باغ فتح حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ مگر حضرت علی پر اعتراض نہیں, ان کو آئینہ دکھانا. کیا کرنا ہے؟ آئینہ دکھانا ہے. تو حضرت علی نے باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ اب آگے چلیے. کہتے ہیں حضرت علی جو تھے نا انہوں نے باغ فتح اسی لیے نہیں دیا کہ وہ حضرت فاطمہ کی تابع داری میں رہنا چاہتے تھے. جس طرح حضرت فاطمہ کو باغ فتح نہیں ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے. بات سمجھ آئی؟ جس طرح حضرت فاطمہ کو باغ فتح نہیں ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے. حضرت علی نے باغ فتح اسی لیے نہیں لیا یا دیا تاکہ حضرت فاطمہ کی تابع داری میں وہ رہنا چاہتے تھے. میں نے کہا پہلی بات, مجبوری والے کام میں تو تابع داری کی ہی نہیں جاتی. حضرت فاطمہ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے مل جائے ان کے عقیدے میں, لیکن نہیں ملا. تو باغ فتح کا نہ ملنا یہ مجبوری تھا نا, اضطراری حالت تھی نا.
تو اس میں تو اطاعت کی نہیں جاتی، اطاعت تو اختیاری اعمال میں کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر حضرت فاطمہ کی ہی تابعداری مقصود تھی پھر تو حضرت علی پہ لازم تھا کہ وہ مطالبہ کرتے، جس طرح حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا پھر نہیں ملا، حضرت علی بھی کوشش کرتے تاکہ مطالبہ، تاکہ جو تابعداری ہے وہ پوری طرح تو ہو جاتی۔ بات یہی ہے، مقصد ان کا شرارت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی صدیق اکبر کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے پوری زندگی صدیق اکبر سے بات ہی نہیں کی۔ اس بات کو سمجھیے، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہی؟ 6 ماہ۔ ہمارے ہاں یہ 6 ماہ ہے، لیکن ان کے ہاں 6 ماہ نہیں ہے۔ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ اب ہمارے ہاں 6 ماہ حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد زندہ رہی، ان کے ہاں 6 ماہ نہیں 70-75 دن زندہ رہی۔ 70-75 دن کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 2 مہینے 10-15 دن، ایسا ہی ہے نا۔ اب کسی کا والد فوت ہو جائے وہ دوسرے دن ہی میراث کی بات تو نہیں کرتی نا، بولو۔ عام آدمی، عام عورت، عام آدمی اگر کسی کا والد فوت ہو جائے وہ دوسرے دن ہی میراث کی بات کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ 1.5-2 ماہ تو گزریں گے نا، تو 1.5-2 ماہ اگر گزر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، ہم مانتے ہیں حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد 2 ماہ کے بعد مطالبہ کیا۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دی۔ باقی حضرت فاطمہ کی زندگی کے دن باقی کتنے بچے؟ 10-15 دن۔ کتنے دن؟ اب اس 10-15 دن کو وہ کہتے ہیں پوری زندگی بات نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ پوری زندگی بات نہیں کی۔ اور یہ پوری زندگی کیا ہے؟ ان کی رحلت کے بعد روافض کے ہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی 70-75 دن ہے، جو 2 ماہ 10-15 دن بنتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے اگر 2 ماہ کے بعد مطالبہ کیا اور صدیق اکبر نے جو جواب دیا، حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دی، آگے حضرت فاطمہ کے 10-15 دن بچے۔ اب کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے آخری وقت تک کلام نہیں کیا۔ بخاری شریف کے اندر ہے فلم تکلمہ حتی ماتت۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے اور اس فکرے سے پہلے قال لا ہے۔ اگر یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے اور حضرت عائشہ نے ہی فرمایا ہوتا تو قال لا نہ ہوتا بلکہ قالت ہوتا۔ اور اس میں ابن شہاب زہری ہے، اس میں ادراج کیا ہے۔ اگر اس میں بات کروں یہ الگ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں اجمالی بتانا چاہتا ہوں اگر ہم مان بھی لیتے ہیں حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی، سوال یہ ہے حضرت فاطمہ صدیق اکبر تو حضرت فاطمہ کے لیے غیر محرم تھے، ان سے بات کرتی تو آخر کیوں کرتی؟ نہ تو ان کے محرم ہیں بلکہ غیر محرم ہیں۔ جب کوئی کام بھی نہیں ہے اور گفتگو نہ کرنا ایسا معلول ہے کہ جس کی علت فقط ناراضگی ہی ہو، یہ غلط ہے۔ کبھی عدم ضرورت ہوتا ہے، کبھی اطمینان ہو جاتا ہے، گفتگو نہ کرنا یقیناً ناراضگی ہے۔ یہ تو تم نے بیان کیا ہے، اس لیے واضح الفاظ میں کہتا ہوں جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا وہی فیصلہ حضرت علی نے کیا۔ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور دوسری بات، یہ طبقہ بیچارہ مجبور ہے۔ دیکھیں میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، تقریر ختم ہو گئی، وہ بعد میں آیا اور پوچھنے لگا مولوی صاحب نے کیا کہا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ بات کی، لگا میں تو تجھے مانتا ہی نہیں۔ پھر دوسرا بابا کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ کہا، کہتے میں تجھے نہیں مانتا۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ سارے اٹھے، کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، اس نے کہا میں تمہیں نہیں مانتا۔ خود تھا نہیں
اور جو تھے ان کو مانتا نہیں پہنچے، خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں، جوڑ لگتا نہیں، بات کیسے پہنچے؟ حضور علیہ السلام جب دین سکھا رہے تھے اس وقت یہ طبقہ تھا، اور جو تھے وہ کون تھے؟ غرض چار آواز آنی چاہیے، کون تھے؟ کون تھے؟ ہاتھ بلند کر کے جرأت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، حضور جنہیں کلمہ پڑھا رہے تھے، حضور جنہیں آذان بتا رہے تھے، حضور جن کو قرآن پڑھا رہے تھے، حضور جن کو دین سکھا رہے تھے، حضور جن کو شریعت بتا رہے تھے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ غرض چار آواز آنی چاہیے۔ دشمن کان رکھ کر سن رہا ہوگا، شاید یہ ہتھکڑیوں کے بعد، گولیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد، مصائب کے بعد یہ دب گئے ہوں گے، بک گئے ہوں گے، جھک گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے۔ کیا تم ڈر گیا؟ اگر نہیں ڈرے ہو تو جرأت کے ساتھ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی سے دین سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں ساتھ کون؟ نبی عہد میں ساتھ کون؟ نبی حنین میں ساتھ کون؟ نبی احزاب میں ساتھ کون؟ نبی عرفات میں ساتھ کون؟ نبی مینا میں ساتھ کون؟ نبی مکے میں ساتھ کون؟ نبی مدینے میں ساتھ کون؟ نبی سفر میں ساتھ کون؟ نبی حجر میں ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں ساتھ کون؟ نبی غار میں ساتھ کون؟ نبی مزار میں ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔